मसीह यीशु के पाक और मुहीब नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आज चंद उन बातों को जो चंद दिनों से मेरे दिल में हैं और जिन पर मैं चंद दिनों से गौर कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आज उन बातों को आज आपके साथ शेयर करूँ। और मैं खुदावंद में इस बात की उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ इस बात पर कि ये बातें आपके लिए भी फ़ायदा मंद होंगी और मसीह में बढ़ने का और खुदावंद पर आपके ईमान को मजबूत करने का बायस होंगी, क्योंकि ये बातें खुदावंद के पाक कलाम में से हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम दो हवाला जात को आज आगाज़ में पढ़ेंगे। पहला हवाला अयूब की किताब में से है, अयूब की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है, आमीन। और दूसरा हवाला रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 28। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, आमीन। पहली बात जो हमने अयूब की किताब में से पढ़ी, उसमें लिखा कि इंसान जो थोड़े दिनों का है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी इंसान की ज़िंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मैं दुखों से मुबर्रा हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई दुख नहीं है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी नहीं है। बल्कि इस दुनिया में रहने वाला हर एक शख्स दुखों में ज़िंदगी गुजार रहा है। हर एक बंदा दुखों के साथ एक जंग लड़ रहा है, और कईयों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हैं, कईयों की ज़िंदगी में बहुत कम है। और ये दुख जो हैं ये ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर भी हैं, ये दुख गैर ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर भी हैं। यानी वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर भी दुख हैं, वो लोग जो मसीही हैं उनकी ज़िंदगी में भी दुख हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा को जानते नहीं, वो लोग जो खुदा से दूर हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी ये दुख मौजूद हैं। और इन दुखों की शक्ल जो है हर दुनिया के कोने के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन दुख मौजूद ज़रूर हैं। मैं चंद उन दुखों का जिक्र करना चाहूँगा जो तमाम इंसानों की ज़िंदगी के अंदर आते हैं, खा वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं। यानी बीमारी जो है ये किसी भी बंदे को पकड़ सकती है, खा वो ईमानदार है या मसीही है या गैर मसीही है। ख़ानदानी दुख हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, ख़ानदानी फ़िक्रें हैं, ख़ानदान में से किसी के चले जाने का जो दुख है, किसी के जुदा हो जाने का, किसी के ज़मीन को छोड़ देने का दुख है। और सैलाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, इवन के किसी की मौत की जुदाई का भी दुख मौजूद है। सो ये दुख किसी ना किसी तरह से इंसान को घेरे हुए हैं, इंसान की ज़िंदगी को जकड़े हुए हैं। और इंसान कई बार ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर इतने दुख क्यों हैं। सो जब हम इन दुखों में से गुजर रहे होते हैं और हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि मैं तो खुदा के साथ चल रहा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो दुआ करती हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, चर्च भी जाती हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर इतने दुख क्यों आ रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, दुखों के हमारी ज़िंदगी में आने की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि हम एक ज़वाल पजीर दुनिया के अंदर रह रहे हैं, हम एक ज़वाल पजीर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हम एक ज़वाल पजीर दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं। और ये दुख जो हैं हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी जो है वो कुछ वक्त की है। हम अपनी ज़िंदगी के उम्र के हिस्से को पूरा करने के बाद, हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बाद एक दिन इस ज़मीन से चले जाएंगे और फिर हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और एक ऐसी ज़िंदगी के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे जिसका कभी आखिर ना होगा। सो ये ज़वाल पजीर दुनिया हमें ये एहसास दिलाती है इन दुखों के ज़रिए से कि ज़मीन पर हमारा क़याम जो है आर्जी है। लेकिन दुखों का एक ऐसा हिस्सा है जो ईमानदारों को फेस करना पड़ता है। वो लोग जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, वो लोग जो मसीह को अपना खुदावंद मानते हैं, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, वो खुदा के साथ भी चलते हैं, वो दुआ भी करते हैं, वो कलाम भी पढ़ते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मसीह के आने के बाद दुख कम नहीं हुए, बल्कि दुख जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ कलाम के इस हिस्से को लेकर, मैं चंद एक बातें आपके साथ करना चाहूँगा। वो ये कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलता कि वो लोग जो यीशु पर ईमान ले आएंगे उनकी ज़िंदगी के अंदर से दुख ख़त्म हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा, बल्कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यह कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। यानी खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि यीशु की पैरवी करना, यीशु की तालीम पर अमल करना और यीशु के कलाम की मुनादी करना दुखों से भरा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख होंगे और हम दुखों में ही मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा उन दुखों पर गालिब आने के लिए हमें कुव्वत भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या
ان دکھوں کا ہماری زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ جی بالکل ضرور ہے۔ خدا ان دکھوں کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا گہرا اور عجیب اور جلالی کام کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے ایوب کی کتاب میں پڑھا کہ انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور رومیو کے خط کے اندر ہم نے پڑھا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ وہ دکھ ہیں، وہ کمزوری ہے، وہ بھوک ہے، وہ مایوسی ہے، وہ نا امیدی ہے، وہ بے بسی ہے، یا زندگی کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بوجھ ہے۔ آپ اگر ایماندار ہیں، آپ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو آج میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی دینا چاہوں گا خداوند کے کلام کے وسیلے سے کہ ان سب کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی کے اندر بھلائی پیدا کرے گا۔ اور جو اس آیت کی سب سے خوبصورت بات ہے وہ اس کا آغاز ہے۔ آغاز میں لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ جو کچھ خدا ہماری زندگی میں ہونے دے رہا ہے، جی ہاں، ان دکھوں کو خدا ہی اجازت دیتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے اندر آئیں، تاکہ خدا ہماری زندگی کے اندر اپنا جلالی کام کر سکے۔ میں چند ان کاموں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جن کو خدا ان دکھوں میں سے گزار کر ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اصل میں جب دکھ ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں تو ان دکھوں میں سے گزرنے کے بعد ہم زندگی کی گہرائی کو سمجھ پاتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بہت فرضی بھی ہوتا ہے، وہ بہت اوپری بھی ہوتا ہے۔ اوپری سے مراد ہم کسی بھی چیز کو جیسے اوپر سے دیکھتے ہیں، ایک ڈبہ بند ہے، ہم اس کی اوپر کی سطح کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس بند ڈبے کے اندر کیا موجود ہے۔ لیکن جب ہم دکھوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، دکھوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں زندگی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم ان دکھوں میں سے گزر کر زندگی کے بہت سارے گہرے پہلوؤں کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کے دنوں کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری دوسروں کے ساتھ گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ اور اس کی سمجھ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم خود ان دکھوں کے اندر سے گزرتے ہیں، اور دکھوں میں سے گزرتے گزرتے ہی ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، ہماری سوچ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو گہرے طور پر سمجھنے لگتے ہیں، ہم چیزوں کو گہرے طور پر جاننے لگتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہم ان کی مجبوریوں کو، ان کے دکھوں کو بھی اسی طرح سے سمجھ پاتے ہیں، اس وقت سمجھ پاتے ہیں جب ہم خود ان دکھوں کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو خدا ہماری زندگی کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو خدا ہماری زندگی کے اندر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان کاموں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ ہماری عقل اور ہماری سمجھ محدود ہوتی ہے۔ دکھوں میں سے گزار کر خدا ہماری زندگی پر کام کرتا ہے۔ جیسے سونے کے خالص پن کو چیک کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اور آگ میں تپائے جانے کا عمل جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خدا دکھوں میں سے گزار کر ہم پر اپنے منصوبوں کو ظاہر کرتا ہے، ہم پر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے منصوبے کس طرح سے ہمارے لیے بیش بہا ہیں۔ یعنی جب تک ہم دکھوں میں سے نہیں گزرتے، ہم خدا کے منصوبوں کو، خدا کے ارادوں کو، خدا کے فیصلوں کو قریب سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ جب ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ہم دعائیں بھی زیادہ کرتے ہیں، بعض اوقات پھر ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم کلام بھی پڑھتے ہیں، ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں پاک کلام سے ریلیٹڈ، اور خدا کے خادموں سے بھی رفاقت کرتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو شخصی تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدا میری زندگی کے اندر یہ حالات کیوں آئے ہیں۔ خدا ان حالات میں سے جو کچھ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا ہم پر یہ بات ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے منصوبوں کو اور خدا کے فیصلوں کو، خدا کے ارادوں کو سمجھ آتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا بھید ہمارے اوپر کھلتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا پر بھروسہ، ہمارا خدا پر یقین اور خدا پر ایمان جو ہوتا ہے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کو قریب سے دیکھتے ہیں، خدا کو قریب سے جانتے ہیں، اور ہم خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں۔ کئی بار صرف یہی بات ہماری زندگی کے اندر دکھ کا باعث ہوتی ہے کہ ہم خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمارے اندر خدا کے فیصلے کو لے کر اور ہمارے اپنے فیصلے کو لے کر ایک جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ جو ہوتی ہے ہمارے لیے دکھ کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، خدا کی مرضی کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ خدا
ہمیں ان دکھوں میں سے گزار رہا ہوتا ہے تاکہ ان دکھوں میں سے گزار کر وہ ہماری تربیت کر سکے، تاکہ ان دکھوں میں سے گزار کر ہمیں وفاداری سکھا سکے، ہمیں کلام پر کھڑے ہونا سکھا سکے، ہمیں کلام پر قائم رہنا سکھا سکے، اور ہمیں اپنے کلام کی تابعداری سکھا سکے۔ یہ خدا کا مقصد ہے۔ اور جب ہم دکھوں میں سے گزر جاتے ہیں، ہمارے دکھ کے دن ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایک چیز ہم پر رویل ہوتی ہے، ایک چیز ہم پر ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا مہربان ہے، خدا وفادار ہے، خدا نے مجھے میرے دکھوں کے اندر چھوڑا نہیں ہے۔ جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو گزرتے ہوئے بھی خدا بہت ساری چیزیں ہم پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دکھوں کے عرصے میں سے، دکھوں کے پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں سیکھ رہے، لیکن جیسے ہی ہم اس حصے سے نکل جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا دوسرا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوسرا موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں موسم اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک موسم کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ سردی کا ایک اپنا لطف ہے، گرمی کا اپنا لطف ہے، اور بہت زیادہ سردی بھی تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ گرمی بھی تکلیف دہ ہے۔ اسی طرح زندگی جو ہے بہت سارے موسموں کا نام ہے، اور زندگی کے اندر ان بہت سارے موسموں میں سے گزرتے ہوئے خدا بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب ہم ایک حصے سے، زندگی کے ایک حصے سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلے حصے کے اندر سے خدا ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیٹا دیکھ، میں تیرے ساتھ رہا ہوں، میں نے تجھے چھوڑا نہیں تھا، میں نے تیری ضرورت کو پورا کیا، میں نے تجھے خوراک بخشی، میں نے تجھے پیسہ بخشا، میں نے تجھے شفا دی، میں نے تیرے دعاؤں کے جواب دیے، میں نے تیری دکھ کی گھڑی میں تجھے چھوڑا نہیں تھا بلکہ میں تیرے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اور زبور نویس 119 کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ یعنی ہم انسانی عقل سے، انسانی ارادے کے ساتھ کئی بار خدا کے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا نہیں پاتے۔ لیکن ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، شدید بوجھ کے اندر سے گزرتے ہیں، پریشانی کے اندر سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے فیصلوں کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہماری سوچ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ تبدیلی خدا کے ہاتھ کے نیچے رہ کر آئی ہے تو یہ وہی تبدیلی ہے جو خدا لانا چاہتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ دکھوں کی وجہ سے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، جب اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اور زیادہ سخت ہو جائیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان دکھوں کے وسیلہ سے تربیت پا کر اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر سکیں اور اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں۔ سادھو سندر سنگھ کے بارے میں ایک بات میں چند دن پہلے اس پر غور کر رہا تھا، اور اس بات نے مجھے بہت حیران کر دیا کہ سادھو سندر سنگھ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنا سب کچھ مسیح کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنا گھر بار، بہن بھائی، والدین، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ ترک کر دیا تھا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک قربت میں زندگی گزارنا چاہتا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں، فیلوشپ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اور وہ بندہ بتاتا ہے کہ اس نے درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کیا، اس نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ اگر وہ عبادت کر رہا ہے کسی جگہ پر بیٹھ کر، کسی گاؤں کے باہر بیٹھ کر، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی سادھو بیٹھا ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، اگر کسی نے کھانا دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھوکا ہی پرستش کرتا رہتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اس کو دن میں صرف ایک بار کھانے کو ملتا ہے، کئی بار 2 بار ملتا ہے، اور کئی بار ملتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس حالت کے اندر بھی خوش ہے، وہ اس حالت کے اندر بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے، اس حالت کے اندر بھی خدا کی پرستش کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اصل میں سادھو کا یقین اور اعتماد یہ تھا کہ دکھ جو ہیں میری زندگی کے اندر خدا کی برکت ہے۔ اصل میں وہ خدا کی محبت کو، خدا کی قربت کو بڑے قریب سے جانتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا اس بات کو جو ہم نے رومیوں کے خط کے اندر سے پڑھی ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سادھو کی نظر ان دکھوں کے اندر بھی خدا کی بھلائی پر تھی۔ ہم نے بھی جب اپنے دکھوں میں سے گزرنا ہے تو ہم نے اس بات پر دھیان لگانا ہے کہ خدا ان دکھوں میں سے گزار کر اپنی بھلائی کو مجھ پر اور میرے خاندان پر اور شخصی طور پر میری زندگی پر ظاہر کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ دکھ ہی آتے رہیں گے اور دکھ کا یہ عرصہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم ایوب کی زندگی پر غور کریں تو ایوب کی زندگی کے اندر بہت سارے دکھ ہیں۔ اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کے بچے مر گئے، اس کا مال و دولت اس سے چھن گیا، اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، اور اس کے اپنے بدن پر بھی ناسور ہو گئے۔ لیکن اس سب کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ خدا نے ابلیس کو اجازت دی تھی کہ وہ ایوب کو یہ سارا دکھ دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اہم بات یہ تھی کہ خدا نے ابلیس کو ایک بات کے لیے منع بھی کیا کہ تو نے اس کی جان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس سب کے پیچھے خدا ہے جو کچھ دیر کے لیے ان مصیبتوں کو اجازت دیتا ہے، ان مصیبتوں کو ہماری زندگی کے اندر آنے دیتا ہے تاکہ ان مصیبتوں کے وسیلے سے ہماری زندگی کے اندر اپنی بھلائی کو ظاہر کر سکے، ہمارے اندر جو اسپرچول میچورٹی پیدا ہو سکے، ہم پاک کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم زندگی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم رشتوں کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم تابعداری کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، ہم خدا کے کلام کو، خدا کی رفاقت کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان دکھوں میں سے گزار کر خدا ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ خدا ہمیں دکھوں کے اندر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ خدا اجازت دیتا ہے۔ انگلش میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سوورن لارڈ، یعنی خدا جو ہے با اختیار ہے، خدا اختیار کا سرچشمہ ہے، خدا مختار کل ہے، خدا ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کوئی بھی ایسی چیز ہماری زندگی کے اندر آنے نہیں دیتا جس سے ہماری روحانی زندگی کو اور خاندانی زندگی کو نقصان ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر بھلائی کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے اور مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے خدا آنے دیتا ہے، تاکہ ان سب کے وسیلہ سے ہم مسیح میں ترقی کر سکیں۔ آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ہو رہے تمام کاموں کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دکھ بھرے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خدا کے خلاف جانے کی بجائے آپ اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکائیں اور اس بات کو قبول کریں کہ خداوند، میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ان دکھوں کے وسیلے سے اپنی بھلائی کو میری زندگی کے اندر ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ دکھ جو ہے خدا کی برکت ہے۔ یہ سننے میں بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ خدا ان دکھوں کے وسیلے سے ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ خدا اس زمین پر ہمیں مسیح کی صورت پر ان دکھوں کے وسیلہ سے ڈھال رہا ہے، اور ہم ان دکھوں میں سے نکل کر کامل ہو جائیں گے، ہم ان دکھوں میں سے گزر کر خدا کے کلام میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ آئیے ان دکھوں کو قبول کریں اور خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی پر کام کر سکے، اور ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، اور یقین رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے خدا آپ کی زندگی میں نہیں آنے دے گا، بلکہ جو کچھ ہوگا آپ کی زندگی کے اندر خدا کی بھلائی، خدا کی وفاداری، خدا کی محبت اور خدا کے جلال کے لیے ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔